हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद की शुक्र गुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक, और आज का जो हमारा टॉपिक है, दाऊद के नाचने की वजह क्या थी। हालेलुया। तो आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से दूसरा शमूएल उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत की मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद कतान का अफूद पहने था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, दाऊद जो खुदावंद से बेहद मोहब्बत करता था, और दाऊद ने खुदावंद के लिए, खुदावंद के अहद के संदूक के लिए यरूशलेम के अंदर एक खैमा बनाया ताकि खुदावंद के अहद के संदूक को वहां पर लाकर रखा जाए। और जो अहद का संदूक है वो फलस्तीन लेकर जा चुके थे, और जब ये अहद का संदूक वापस आया तो दाऊद ने ये डिसाइड किया कि वो खुदावंद के अहद के संदूक को वापस दाऊद के शहर में लेकर आएगा। और इसके लिए खास इंतजामात किए गए, बैल लिए गए, नई गाड़ी ली गई, यानी एक गढ़ तैयार किया गया, और अहद के संदूक को उस गाड़ी के ऊपर रखा गया। और मैं आपके सामने ये पूरा हवाला नहीं पढ़ा, आप दूसरा शमूएल उसका 6वां बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर तो 23वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। तो मैंने टाइम को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ आपके सामने एक ही आयत पढ़ी है। जैसे ही अहद के संदूक को गाड़ी पर रखा गया तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गाड़ी जो है वो डगमगा गई, और जैसे ही गाड़ी डगमगाई तो इसके ऊपर रखा गया अहद का संदूक भी डगमगा गया। और उज़ा नाम एक शख्स ने बढ़कर अहद के संदूक को छुआ। कलाम मुकद्दस में लिखा है जैसे ही उसने छुआ वो वहीं पर मारा गया। अब दाऊद नहायत गमज़दा था, वो खुश नहीं था। और ये जो उज़ा था ये दाऊद का भतीजा था। इसका हवाला मैं आपको बताता चलता हूँ, आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा शमूएल उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत, फिर पहला शमूएल उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। ये आप हवाले जो हैं वो पढ़ लीजिएगा। तो ये जो उज़ा था ये दाऊद का भतीजा था, और जैसे ही ये मरा तो दाऊद जो था वो नहायत गमज़दा हुआ। अब दाऊद की सोच ठीक थी, दाऊद की कोशिश ठीक थी, दाऊद के इरादे ठीक थे, लेकिन इनका सोर्स ठीक नहीं था। क्योंकि जो कुछ इन्होंने सोचा ये इनकी अपनी सोच थी। ये जो कुछ कर रहे थे वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं था। क्योंकि अगर ये कलाम के मुताबिक काम करते तो इन्हें नुकसान का सामना ना करना पड़ता। और कलाम मुकद्दस ये फरमाता है जो काम करो, जो कलाम करो खुदावंद की हकाम के मुताबिक करो। जब आप खुदावंद की हदायत के मुताबिक चलते हैं तो आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। याद रखें, दाऊद जो कुछ कर रहा था ये अपनी सोच से कर रहा था, अपनी थॉट से कर रहा था, ये कलाम के मुताबिक नहीं था। कलाम के मुताबिक अगर चलते तो इन्हें नुकसान का सामना ना करना पड़ता। क्योंकि कलाम ये फरमाता था कि कलाम मुकद्दस में लिखा है जब तुम अहद का संदूक उठाओ तो उसके कुंडों में से 2 चोबे गुजारो, यानी 2 रॉड गुजारो, 2 लोग उसको पीछे से उठाएं और 2 लोग आगे से उठाएं, और कोई भी अहद के संदूक को ना छुए, क्योंकि जो छुएगा वो जान से मारा जाएगा। और खास जो लोग थे उनको मसा किया गया था, जो लावी का घराना था, उसके अलावा कोई अहद के संदूक को, जिन्हें कहानत का काम दिया गया था, कोई अहद के संदूक को ना उठाए। और जैसे ही इन्होंने अपनी प्लानिंग की, अपनी थॉट लेकर आए, अपनी सोच लेकर आए, इनकी सोच अच्छी थी, इरादे अच्छे थे। खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद ये समझता था कि खुदावंद खुश है और जो कुछ वो कर रहा है खुदावंद और खुश होगा, लेकिन खुदावंद खुश नहीं था क्योंकि ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे थे। ये अपनी थॉट लेकर चल रहे थे। जब अपनी थॉट लेकर चले, अपनी पॉलिसी लेकर चले, अपने प्लान लेकर चले, तो इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। और जैसे ही ये नुकसान हुआ
تو بزرگ داؤد نے دوسرا جو کام کیا، اس نے خداوند کی حضوری سے اپنا منہ موڑ لیا۔ 3 مہینوں تک خدا کے بندہ نے خداوند کی حضوری کا رخ نہ کیا، اور اس عہد کے صندوق کو بجائے داؤد کے شہر میں لے کے جانے کے، خدا کے بندہ نے اس عہد کے صندوق کو عبید ادومی کے گھر بھیج دیا۔ یہ یہودی بھی نہیں، ایک ادومی کے گھر بھیج دیا۔ اور جب خدا کے بندہ نے عبید ادومی کے گھر عہد کے صندوق کو بھیجا تو کلام میں لکھا اس نے خداوند کی حضوری کو ویلکم کیا، اس نے خداوند کو خوش آمدید کیا، اس نے خداوند کو آنر دی، اس نے خداوند کو عزت دی، اس نے اپنے گھر کے دروازے خداوند کے لیے کھول دیے۔ وہ ڈر اور خوف میں رہا، اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند نے اپنے بندہ نہ صرف عبید ادومی کو بلکہ اس کے گھرانے کو بھی برکتوں نعمتوں سے بھر دیا۔ جب داؤد نے یہ دیکھا 3 مہینے گزر گئے اور کوئی نقصان نہیں ہوا، تو خدا کے بندہ بزرگ داؤد نے کیا کیا کہ خدا کے بندہ بزرگ داؤد نے یہ پھر سے ارادہ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو واپس لے کر آئے گا۔ اور جب خداوند کے عہد کے صندوق کو واپس لے کر آئے گا تو اب وہ خداوند کے کلام کے مطابق چلے گا، ان لوگوں کو لے کر آئے گا جن کو خاص اس کام کے لیے مسح کیا گیا، اور وہ خداوند کے احکام کے مطابق چلے گا، اس کے کلام کے مطابق چلے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی حوالے دیتا چلوں کہ خداوند کا جو حکم تھا کہ عہد کے صندوق کو کیسے اٹھانا ہے، تو یہ آپ لے لیں، گنتی 4 باب اس کی 15ویں آیت ہے، اور پہلی تواریخ اس کے 26ویں باب کی پہلی تواریخ اس کے 15ویں باب کی دوسری، پھر آپ اس کی 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب داؤد نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خداوند کے احکام کے مطابق چلے گا۔ ان لوگوں کو بلایا گیا جو اس خاص کام کے لیے جن کو چنا گیا تھا تاکہ وہ عہد کے صندوق کو لے کے چلیں، اور خدا کے بندہ نے پھر سے خداوند کی حضوری کی طرف رخ کیا، خداوند کی طرف رجوع کیا، اور اس نے ڈیسائیڈ کیا اب وہ خداوند کی مرضی کے مطابق چلے گا، خداوند کے کلام کے مطابق چلے گا۔ اور جو اس نے خداوند کی 3 مہینے تک خداوند کی حضوری کی طرف رخ نہیں کیا تھا، وہ خداوند کی طرف رجوع لایا، اور اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے افود پہنا۔ یہ افود ایک خاص قسم کا جوبہ تھا جو سردار کاہن خداوند کی مرضی کو جاننے کے لیے پہنتے تھے، اور ان پر خاص قسم کے اس لباس کے اوپر پتھر لگتے تھے، اور 2 قسم کے وہ پتھر تھے، اوریم اور تومیم ان پتھروں کا نام ہے، اور اس لباس کے اوپر ان کو جڑا جاتا تھا، اور یہ لباس خاص موقعوں پر کاہن پہنتے تھے جب خداوند کی حضوری کو جاننا ہوتا تھا۔ اب خدا کے بندہ نے افود پہنا اور سوچا کہ اب میں خداوند کے کلام کے مطابق چلوں گا۔ ان لوگوں کو لیا جو خاص اس کام کے لیے چنے گئے تھے، جو خاص اس کام کے لیے مسح کیا گیا تھا، جن کو ان لوگوں کو لیا اور خداوند کے عہد کو لینے کے لیے چلے۔ جیسے انہوں نے خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا، اور ان لوگوں نے جب 6 قدم چلے تو بزرگ داؤد نے دیکھا کہ کوئی بھی ان میں سے نہیں مرا۔ تو بزرگ داؤد نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ خدا کا کلام فرماتا ہے وہاں پر شکر گزاری کی قربانی گزرانی۔ پھر خدا کے بندہ نے دیکھا کہ 6 قدم اور چلے، پھر سے کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی نہیں مرا، تو کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کا بندہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ کیونکہ اس نے دیکھا کہ میں 3 مہینے تک خداوند کی حضوری سے میں نے منہ موڑے رکھا، پھر میں نے خداوند کے احکام کے مطابق کوئی کام نہیں کیا، اور جب میں خداوند کی حضوری میں آیا
تو خداوند نے مجھے اپنے غضب سے مار نہیں دیا، بلکہ خداوند کا غضب مجھ سے ٹل گیا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے جب میں خداوند کی حضوری میں آیا، خداوند کی نزدیکی میں، تو خداوند نے مجھے ایک بار پھر سے موقع دیا تاکہ میں اس کے نام کو جلال دے سکوں، میں اس کی ستائش کر سکوں، اس کے نام کو بلند و بالا کر سکوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کا بندہ خوشی سے جھوم اٹھا، خداوند کا بندہ خوشی سے ناچنے لگا کہ میرے اوپر خداوند کا فضل ہوا ہے، اور یہ فضل خالی داؤد پر نہیں ہوا، یہ فضل میرے اور آپ کے اوپر بھی ہوا ہے۔ جب ہم گناہ کے اندر تھے اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس موت کا مزہ چکتے جو واجبی تھی، اس خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا جس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا تاکہ ہم ہلاک نہ، اس نے ہماری موت کو اپنے اوپر لے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا کا بندہ یہاں پر خوش تھا، اور خدا کے بندہ نے اپنی بیوی میکل سے کہا کہ میں خوش ہوں، میں ناچوں گا، کیونکہ خداوند نے مجھے اس گھرانے میں سے چنا اور پیشوا مقرر کیا، میں بلیسڈ ہوں، میں اس لیے ناچوں گا۔ آپ کلام مقدس میں یہ آیت پڑھ بھی سکتے ہیں، دوسرا سیموئیل اس کا 6 باب کی میں آپ کے سامنے 21ویں آیت پڑھنے لگا۔ داؤد نے میکل سے کہا، یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے، سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا۔ آج یہ خوشی کا مقام میرے اور آپ کے لیے بھی، خداوند نے مجھے اور آپ کو بھی آپ کے گھرانے سے اور میرے گھرانے سے چنا ہے اور ہمیں پیشوا مقرر کیا۔ یہ خوشی کا مقام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ خدا نے داؤد کو چنا اور وہ کہتا ہے میں ناچوں گا، خداوند نے مجھے اور آپ کو بھی چنا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی خوشی کا مقام۔ آپ کے اوپر کبھی مشکل آ جائے، آپ کی درخواستیں نہ سنی جائیں، آپ کی مناجات نہ سنی جائے، کبھی بھی خداوند کی حضوری سے منہ نہ موڑیں جس طرح خدا کے بندہ نے موڑا۔ میرے عزیزو، آپ جو بھی کام کریں وہ خداوند کی مرضی کے مطابق اور اس کے کلام کے مطابق کریں۔ اور تیسری بات، آپ خداوند کی حضوری میں جب آئیں تو آپ پر فضل ہوا ہے، آپ بھی خوشی سے ناچ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ناچنا نہیں جو آج کل لوگ ناچتے ہیں۔ اگر خداوند نے آپ کی زندگی میں جلالی کام کیا، آپ کو چنا ہے، تو آپ بھی خوشی سے اس کے نام کو دے سکتے ہیں۔ یہ وہ ناچنا نہیں ہے جو آج کل لوگ ڈھولوں پر اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں۔ یہ وہ والا ڈانس نہیں ہے جو آپ دنیاوی طور پر کہتے ہیں۔ جب خداوند نے آپ کو چنا ہے، داؤد کی طرح، جس طرح وہ کہتا ہے کہ مجھ پر خداوند کا عذاب غضب نازل نہ ہوا، خداوند نے مجھے اپنی حضوری میں آنے کا ایک موقع اور دیا ہے۔ جب خداوند نے آپ کو چنا ہے، آپ کو پیشوا مقرر کیا ہے، تو آپ کے لیے بھی یہ خوشی کا مقام ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، مسیح کے نام سے آمین۔